बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने पर जो कातलाना हमला है उसका इल्ज़ाम मुल्क के मुहाफ़िज़ों पर लगा दिया। बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि जो मुहाफ़िज़ थे उनकी मदद के बग़ैर उन पे कातलाना हमले की साजिश जो है उसको मुनज़्ज़म नहीं किया जा सकता था। और इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ अहम बातें की हैं और उसमें जो एक अहम तरीन बात यह है कि उन्होंने कहा कि मुझे अपने पर हमले की साजिश का पहले से पता था और मुझे एजेंसियों के अंदर से लोगों ने बता दिया था। सुने वो क्या कह रहे थे। 3.5 साल में गवर्नमेंट में रहा हूं, मुझे अंदर से एजेंसीज के अंदर से पैगाम आया कि ये प्लान बन रहा है आपको कत्ल करने का, दीन के नाम पे, वही सलमान तासीर वाला कत्ल। ये सारा प्लान बन रहा था, ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे थे। इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि एजेंसीज के अंदर से उन्होंने लोगों को बताया कि आपके कत्ल की साजिश बन रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो JIT जो इस साजिश और इस कातराना हमले की इंक्वायरी कर रही है, तो उस JIT को इमरान खान साहब ने कुछ बताया है कि उनको इस बारे में किसने बताया था और क्या उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन JIT के साथ शेयर की। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ को भी कत्ल करने की साजिश का मुझे पहले ही पता चल गया था और मैंने अरशद शरीफ को कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, लेकिन अभी तक उस मामले में भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब को अपने ख़िलाफ़ और दूसरों के ख़िलाफ़ हर साजिश का पहले से पता चल जाता है, तो वो जो साजिशी अनासर हैं जो एजेंसीज़ के अंदर से जिनके बारे में इनको बताया जाता है, तो उसके बारे में वो सच्चाई सामने क्यों नहीं ला रहे। पहले उन्होंने कहा था कि उन पर हमला जो है वो शहबाज शरीफ ने, राना सनाउल्लाह ने और एक फ़ौजी अफसर ने करवाया, लेकिन अब उन्होंने एक इंटरव्यू में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में कहा कि वो उनको कत्ल करवाना चाह रहे थे। तो इसका मतलब है कि उनकी स्टेटमेंट तब्दील हो रही है। इसके अलावा एक अहम मामला ये है कि पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया है। तहरीक इंसाफ जो है वो ऐलान कर चुकी है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो 11 जनवरी से पहले पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले पाएंगे। और इसके अलावा भी तहरीक इंसाफ के अंदर जो बहुत से उनके जो अहम रहनुमा हैं, बहुत से जो अरकान असम्बली हैं, उनके बारे में हमें मालूम हो रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी को छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियां भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर खान मूसाज़ई साहब जो कि पेशावर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और आपने उनके बारे में सुना होगा कि थोड़े दिन पहले इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम से रब्ता कायम किया और ख़बरें हैं कि ये पार्टी छोड़ देंगे। इनसे पूछेंगे कि ये पार्टी छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं। और इसके अलावा हम पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की एक रुकन मोहतरमा मोमना वहीद साहबा से बात करेंगे जो कि फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमना साहबा। वालेकुम सलाम मीर साहब। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा नासिर साहब, मैं मोमना साहबा से बात शुरू कर लूँ। मोमना साहबा, ज़रा मैं आपको पहले एक सुनाना चाह रहा हूँ फवाद चौधरी साहब का बयान जो उन्होंने 26 दिसंबर को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे। हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई है पंजाब की, फिर बाद में मोहन इलाही साहब उसमें शरीक हुए और इंशाल्लाह हम इससे बहुत पहले जो 11 तारीख है जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। अच्छा मोमना वहीद साहबा, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे और क्या आप उन्हें एतमाद का वोट देंगी? जी, आपके एक सवाल में 2 सवाल आ गए हामिद साहब। मैं आपको पहले सवाल का जवाब देती हूँ कि परवेज़ साहब को बिल्कुल ये वोट ले लेना चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही है मुझे लेकर और मेरी जाती, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस कल्ट के अंदर थी मैं, किन लोगों के बीच में थी मैं, और आज जब इनके मुंह खुले हैं मेरे ऊपर तो मुझसे मैं हैरान हो रही हूँ कि इतना भी ताफुन हो सकता है, इतनी भी गलाजत हो सकती है। तो वो कह रहे हैं, इनका सोशल मीडिया सारा ये फरमा रहा है कि पंजाब में मंडियां लग चुकी हैं,
لوگ بک رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لگی ہوگی منڈی. میں اختلاف نہیں کرتی, میں چلے مان لیتی ہوں منڈیاں لگی ہوئی ہیں, میں تو اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور میرا تو کسی سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. اگر منڈی لگی ہے تو پرویز صاحب کو چاہیے کہ وہ ووٹ پورے کر لیں, وہ بھی ووٹ خرید لیں اور ضرور ووٹ لے لیں. اس طرح سے وہ ووٹ لے سکتے ہیں. رہی میرے ذاتی ووٹ کی بات, تو میں ووٹ نہیں کروں گی. میرے کچھ تحفظات ہیں اور وہ تحفظات وقت گزرنے کے ساتھ ڈیولپ ہوئے, کوئی اچانک سے میرے معاملات خراب نہیں ہوئے. میں پچھلے ہمارے سارے ساتھی ہمارے دوست گواہ ہیں کہ میں تو پچھلے 4 مہینے سے جا ہی نہیں رہی اسمبلی, میں تو اجلاس میں بیٹھ ہی نہیں رہی, کسی قسم کی کارروائی کا حصہ نہیں بن رہی. پچھلے دنوں پارلیمانی میٹنگ تھی, میں بیمار تھی, میں نہیں جا سکی. میں نے چیف وپ کو بتایا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے, چیئرمین بلا رہے ہیں, آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے کووڈ ہے, سب پریشان ہوں گے, اگر بہت ضروری بھی ہے آنا تو میں کیسے آ سکتی ہوں. چیف وپ صاحب نے کہیں پر کسی کو کوئی پیغام نہیں دیا, بالکل مطلع نہیں کیا, نہ سی ایم آفس میں نہ ہماری پارٹی قیادت کو بتایا گیا. تو یہ پھر یہ ہے کہ شاید خان صاحب کو اندر سے ہی کوئی تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خان صاحب کو مجھے نہیں پتا کون کیا بتاتا ہے اور بالکل ٹھیک بتاتا ہے, جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. پنجاب اسمبلی اسٹیک پہ ہے, نیشنل اسمبلی سے ہم باہر ہیں, اچھی بلی حکومت تھی, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے مشیر کہاں سے آئے ہیں. حکومت تو امپورٹڈ بن گئی پاکستان میں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مشیر بھی امپورٹڈ ہی ہیں, جن کو پاکستان سے, پاکستان کے عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میرا جواب میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا کافی کہ میں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کروں گی. اچھا, کچھ آپ تھوڑا سا وضاحت کریں گی اگر آپ مناسب سمجھیں کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے کیا اختلافات ہیں, کیوں آپ کی پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کیوں سپورٹ نہیں کر رہی؟ دیکھیے میر صاحب, ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے ہمارا جو نمبر تھا وہ آپ کے علم میں ہے کہ کافی بڑا نمبر تھا اور 10 سیٹیں ان کی تھیں. ہم نے ان پہ بھروسہ کیا, ہم نے ان پہ اعتماد کیا اور انہیں اپنا ووٹ دیا اور انہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا. جب یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بنے تو تب بھی ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی. جب چیئرمین کے صاحب کی طرف سے حکم آیا کہ یہ ہمارے سی ایم ہوں گے, تو آپ ہمیں صاحب, مجھے نہیں پتا آپ مجھے پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں, لیکن جتنے لوگ مجھ سے ملے ہیں یا جو جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ اسمبلی کے اندر جو ایک جنگ کا ماحول تھا, جو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی تھی, تو میں فرنٹ فٹ پہ تھی. میں نے سب سے زیادہ مار کھائی تھی, سب سے زیادہ لڑائی میں نے لڑی تھی, مقدمات مجھ پہ زیادہ ہوئے تھے. سب پہ ایک مقدمہ ہوا تھا بغاوت کا, مجھ پہ 3 مقدمے تھے, دہشت گردی بھی تھی, اسمبلی کی وائلیشن بھی تھی رولز کی, اور تیسرا مقدمہ بھی تھا بغاوت کا. بہت کچھ تھا. دہشت گردی کا مقدمہ تھا مجھ پہ, جو مجھے بیل بھی نہیں مل رہی تھی. مجھے تو بیل بھی 2 مہینے کے بعد جا کے ملی, جس دن میری گرفتاری ہو جاتی اگر بیل نہ ملتی. تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ جی مومنہ صاحبہ کو کہیں سے پتا چل گیا کہ مجھے سیٹ نہیں دے گی پارٹی مجھے سیٹ اس لیے نہیں دے گی کہ میری 15 سال کی افیلیشن ہے. پارٹی مجھے سیٹ اس لیے نہیں دے گی کہ 25 مئی کو میں نے منہ پہ شل کھائے تھے. پارٹی سیٹ اس لیے نہیں دے گی کہ میں نے وہ جب گلو بھٹو نے اٹیک کیا تھا گجرانوالہ میں 2014 کے دھرنے کی جب شروعات تھی, ہم ریلی لے کے آ رہے تھے زمان پارک میں, تو میرا بازو فریکچر ہو گیا تھا وہاں پہ دنگے فساد میں. پارٹی اس لیے مجھے ووٹ نہیں دے گی کہ میں ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑی رہی. یہ ایک الگ بات ہے. بات یہ ہے کہ پرویز صاحب کے گھر میں, گجرات کو میں پرویز صاحب کا گھر کہوں گی, وزیر آباد گجرات کا حصہ ہے, گھر میں ہمارے چیئرمین پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, 4 گولیاں انہیں لگتی ہیں, آج تک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. پرویز صاحب سی ایم ہے صوبے کے, کوئی تو بات ہوگی اس میں. پرویز صاحب انگلینڈ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں, یہاں پر کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, تھوڑی مایوسی ہوتی ہے, لیکن ان ملاقاتوں کے بعد وہ فوراً آ کے کہتے ہیں پی ٹی آئی والے اپنی اوقات میں رہیں. ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں, تو بھائی ہم تو رہ رہے ہیں اپنی اوقات میں, پھر اب کیوں ضرورت پڑ گئی. اچھا, پی ٹی آئی والے اپنی اوقات میں رہیں, جب کہیں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں. مونس صاحب کچھ کہتے ہیں, پرویز صاحب کچھ کہتے ہیں, اور یہ چیز خان صاحب خود بھی ایڈریس کر چکے ہیں. میں پرویز صاحب کی بحیثیت ایک سینئر سیاستدان بہت عزت کرتی ہوں, بہت قدر کرتی ہوں, لیکن جہاں پہ نظریے کی بات ہوگی, نظریاتی اختلاف ہر کسی کا حق ہے. نظریاتی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غدار ہو گیا, کوئی بھاگ گیا, کسی کی قیمت لگ گئی ہے. یہ اگر جمہوریت ہمیں اتنا بھی حق نہیں دیتی تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ڈیموکریسی نہ کسی جماعت کے اندر ہے نہ پاکستان کے اندر ہے. اچھا, آپ اس لیے پرویز لائی صاحب کو ووٹ نہیں دے رہی, نمبر 1 کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ گجرات میں جہاں پہ عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تو اس کی
FIR درج نہیں ہوئی, اور آج تو عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جو DPO ہے وہ اپنا شامل تفتیش نہیں ہو رہا, اور اس DPO کو ابھی تک وہاں سے تبدیل نہیں کیا گیا. تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ جس طرح آپ اپنی بے بسی اور بے چارگی کا اظہار کر رہی ہیں, تو آج عمران خان صاحب نے بھی اس بے بسی اور بے چارگی کا اظہار کیا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب نے بہت بڑا سٹیپ لیا نا, تمام اداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے, تمام سیاستدانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے, کسی کے ساتھ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آنا چاہتے. تو 10 سیٹوں والوں سے میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ تو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. اسمبلی ڈیزالو کرنے کے اور بھی آئینی طریقے, میں سب سے پہلے اپنا ریزائن دیتی ہوں. ہم 176 پہلے اپنا استعفیٰ دیتے ہیں, 10 استعفے پرویز صاحب بھی دے دیں. کیا ان کا اخلاقی فرض نہیں بنتا کہ 2 عدم اعتماد ان کے خلاف آ گئی ہیں تو وہ خان صاحب سے کہیں, خان صاحب آپ نے مجھ پہ بہت بھروسہ کیا تھا, آپ نے اعتماد کیا, میرا ساتھ دیا, لیکن ہم اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے, تو یہ ہیں میرے 10 ووٹ, آپ اپنا وزیر اعلیٰ خود نامینیٹ کریں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر اسمبلی ڈیزالو بھی کرنی ہے نا تو کوئی بھی وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے, PTI سے کیوں نہیں آ سکتا؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے علاوہ بھی کچھ PTI کے MPs ہیں جو کہ پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے؟ میر صاحب دیکھیں, جو یہ میرا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے, یہ کسی بھی سازش کا حصہ نہیں ہے, کسی لالچ کا نتیجہ نہیں ہے, کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے. لہٰذا میں نے اس پہ کوئی لابنگ نہیں کی, میں نے کوئی کیمپین نہیں کی, میرا کسی بھی ایسی بندی یا بندے سے رابطہ نہیں ہے جو ووٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ود ان دا پارٹی جب ہم لوگ بیٹھتے تھے, جب ہماری ڈسکشنز ہوتی تھیں, تو دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ناٹ ہیپی, جو ہوپ لیس بھی ہیں اور وہ نہیں چاہتے ووٹ کرنا. لیکن لوگوں کے سٹیکس ہیں, لوگوں کے مفادات ہیں, اور کچھ لوگوں کو ٹکٹ سیکیور کرنا ہے, کچھ لوگوں کو سیٹ لینی ہے دوبارہ آنے والے ٹائم میں. تو شاید لوگ نہ بولیں, شاید کچھ لوگ بول دیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ نمبر پورا کرنا مشکل ہوگا ان کے لیے. اچھا, اب آخر میں یہ بتا دیں کہ جو آپ پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہوا, بغاوت کا مقدمہ ہوا, وہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی مقدمہ ختم نہیں ہوا تھا, ضمانت ہوئی تھی میری, وہ چل رہی ہیں. تو آپ ابھی تک دہشت گردی اور بغاوت کا مقدمہ بھی جھیل رہی ہیں, اور ساتھ میں آپ پارٹی سے بھی ناراض ہیں. حکومت بھی پنجاب میں سو کالڈ PTI آپ کہیں گے نا, زیادہ ووٹ تو ہم نے دیے ہیں, ہماری حکومت بھی ہے, مقدمات بھی جھیل رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری کمٹمنٹس تھیں, جن میں سب سے پہلی اور بنیادی کمٹمنٹ یہ تھی کہ عوامی فلاح کے کاموں کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا, ان میں دیر نہیں کی جائے گی. پنجاب جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے بہت عرصہ, تو ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگا کہ سیاسی عدم استحکام شاید منڈی بہاؤدین اور گجرات میں ہی تھا, کیونکہ وہاں تو چیزیں ٹھیک ہونے لگ گئیں, لیکن باقی سارا صوبہ بے یار و مددگار بالکل جیسے کوئی یتیم ہے. تو میں حیران ہوں کہ کوئی ایک کمٹمنٹ, کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی پوری کر دیتے تو آج ہم شاید دوبارہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, لیکن اب بہت مشکل ہے, بار بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسے جائیں گے ہم. اچھا, اب ذرا میں ناصر خان موسیٰ زئی صاحب سے بات کرتا ہوں. ناصر صاحب, آپ نے مومنہ وحید صاحبہ کی گفتگو سنی, تو کیا آپ یہ تصدیق کریں گے کہ آپ تحریک انصاف چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جانے والے ہیں؟ شکریہ حمید میر صاحب. بالکل, چونکہ آلموسٹ GOI کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا, جس میں ان کی صوبائی اور ضلعی قیادت تھی, اس نے مجھے دعوت دی ہے, تو انشاءاللہ بہت جلد میں بھی جا رہا ہوں. تو آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ MNA منتخب ہوئے, اتنے بھاری تعداد میں آپ کو ووٹ بھی ملے تھے پشاور سے, کیوں چھوڑ رہے ہیں تحریک انصاف آپ؟ حمید میر صاحب, پارٹی چھوڑنے کے لیے میرے پاس ہزاروں دلائل ہے, دلائل ہے, بلکہ میرے پاس پارٹی میں رہنے کے لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے یا کوئی دلیل نہیں ہے. چونکہ جس طریقے سے ہم 2018 میں الیکشن سے پہلے خان صاحب نے اس قوم کو سبز باغ دکھائے کہ ہم 90 دن کے اندر اندر ہم اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے, اس ملک کے جو جس نے کرپشن کی ہے ان کا احتساب کریں گے. اور جو ہماری اس ٹائم کی بھی جس طریقے سے خان صاحب کہہ رہے کہ یہ لوگ جو 70 سال سے حکمران چلے آ رہے ہیں اور یہ حکمرانی صرف مال بنانے کے لیے کر رہے ہیں, تو اس طرح کے مختلف ان کے نعرے تھے جو بہت اٹریکٹیو تھے. تو ہم نے بھی اور قوم نے بھی ان کو ایکسیپٹ کر دیا اور ان کے ساتھ دیا. لیکن بدقسمتی سے جو
ان کے پونے 4 سال کی طرز حکمرانی اگر آپ دیکھا جائے تو میرے خیال میں کرپشن کو جس طریقے سے وہ طرز حکمرانی کر رہے تھے، 90 دن تو دور کی بات ہے، میری نزدیک 90 سال بھی اگر پی ٹی آئی اور خان صاحب اس ملک پہ حکمرانی کرے تو کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا، چونکہ جس طریقے سے ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو ان کا سوچ تھا، تو صرف لوگوں کو چور چور کہنا اور اپوزیشن کو صرف ان کے کچلنے کے لیے آپ احتساب کو کرنا، میرے خیال میں یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا، چونکہ ہم جس ایجنڈے پہ آئے تھے کہ اس ملک کو چینج کرنا ہے اور اس ادارے کو، چونکہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اس کے ملک کے ادارے ہیں وہ ادارے، خاص کر جو ہمارا پی آئی اے ہے، جو ہمارا اسٹیل ملز ہے، ہمارا جو وابڈا تھا، جو دوسری لاسز میں جانے والے ادارے تھے، خان صاحب کہہ رہے کہ ہم ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں گے، یہ ان لوگوں کے نااہلی ہے کہ یہ صرف اقتدار میں اپنے مال بنانے کے لیے آتے ہیں، ان اداروں کی طرف نہیں۔ لیکن خان صاحب نے اپنے پونے 4 سال میں اب تک وہ ادارے، وہ جو ہمارے جو میں نے نام لی، وہ ادارے تو چھوڑ، وہ ادارے جو فوج کے ہیں سربراہ یا جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کے خلاف جو بیان بازی کی ہے، جو ان کا وہ کیا ہے، میرے خیال میں الیکشن کمیشن، وہ سارے ادارے جو ہمارے پہلے ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتے، ان اداروں کو بھی بنیادی انہوں نے ہلا دیے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم جس طرف جا رہے ہیں تو یہ تو افراتفری میرے خیال۔ لیکن یہ ناصر صاحب، وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اگر کھمبے کو بھی ووٹ دے گا، کھمبے کو ٹکٹ دے گا، کھمبا بھی جیت جائے گا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے تو آپ الیکشن نہیں جیت سکیں گے؟ حمید میر صاحب، بیسیکلی 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ میں نے الیکشن لڑا اور میں کامیاب ہوا، لیکن اللہ کے فضل سے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو عدم اعتماد میں تھا کہ میرے ایم این ایز کو کروڑوں روپے کی آفر ہو رہی ہے، لالچ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے میں نے نہ میں بکا ہوں اور نہ میں جھکا ہوں، اور خان صاحب کا ساتھ دیا عدم اعتماد میں۔ اور جب خان صاحب نے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم اسمبلی سے نکل رہے تو میں نے استعفیٰ بھی دیا ہے۔ جب آپ اب یہ کہہ رہے کہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے کہ کسی کھمبے کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو میری پی ٹی آئی کی دوسری شاید یہ سوچ رہے ہیں، تو میں اس ٹائم میں جا رہا ہوں، میں پارٹی کے ساتھ کوئی غداری کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں، میری ضمیر جو ہے، جو چونکہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے، میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس وقت یہ لوگ کہہ رہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے کہ خان صاحب ایک ہیرو ہے، آنے والا مستقبل میں وہ پی ایم ہے اور ایک پاپولر پارٹی ہے۔ میرا ضمیر، میں اس ٹائم میں جا رہا ہوں کہ آنے والے فیوچر کے پرائم منسٹر کو ایک پاپولر پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوئے تو میں ان کو اپنے حلقے میں ان کو بتا دوں گا، جس طریقے سے یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی میں لوگ ان کے بارے میں کیا کریں۔ یہ صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے اور یہ میڈیا تک محدود ہے، اور خان صاحب کے جو ارد گرد جو ان کی کچن کیبنٹ ہے، ان لوگوں نے ان کو اچھا، آپ بجائے کہ آپ مسلم لیگ نون میں جاتے یا پیپلز پارٹی میں جاتے جو بڑی پارٹی ہیں، تو آپ جے یو آئی میں جا رہے ہیں؟ بالکل، جی یو آئی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ خان صاحب نے الیکشن سے پہلے تبدیلی چینج کا ایک نعرہ دیا، اور اس نعرے کو ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے، ہمارے جو بے روزگار یوتھ تھی، جو ہماری قوم نے ان کو ایکسیپٹ کیا تھا اور ان کو ویلکم کہا تھا، ان کے ساتھ دیے تھے۔ خان صاحب جب حکومت میں آئے تو اس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگائے، اور ریاست مدینہ میں لوگ ان کو تھوڑا بہت ان کو سپورٹ بھی کرے، چونکہ وہ جب بھی آتے ہیں تو وہ ریاست مدینہ کا نام لے کر اسلام کے احادیث اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست مدینہ بنانا ہے تو ریاست مدینہ کے لیے عمران خان سے تو بہتر جو انبیاء کے ورثہ ہے وہ علماء ہے، تو ریاست مدینہ پھر جو انبیاء کے ورثہ ہے علماء وہ بہتر بنا سکیں گے کہ خان صاحب بہتر بنا سکیں گے، اس لیے میں نے جو ایک کا ساتھ دیا ہے۔ اچھا مومنہ بھائی صاحبہ، آپ زہرا نقوی صاحبہ کو جانتی ہیں؟ جی ہاں، زہرا کو جانتی ہوں میں، زہرا بہت اچھی خاتون ہے۔ اچھا، تو ذرا زہرا نقوی صاحبہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ پرویز لائی صاحب کو اعتماد کا ووٹ دیں گی یا نہیں دیں گی۔ زہرا نقوی صاحبہ کی بھی بات سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں عوام تک اس بات کو پہنچانا چاہوں گی کہ مجلس وحدت مسلمین کے بعض تحفظات تھے، خدشات تھے، جن کو بارہا میں سی ایم اور پارٹی قیادت تک پہنچاتی رہی ہوں، لیکن ان تحفظات کو دور نہیں کیا گیا، میرے خدشات کو دور نہیں کیا گیا، لہٰذا میں پابند ہوں کہ شرعاً، قانوناً اور اخلاقیاً جو بھی مجلس وحدت مسلمین کے قائدین فیصلہ کریں ان پر عمل درآمد کروں۔ تو ہمیں سمجھ آ گئی، زہرا نقوی صاحبہ نے ایک بڑی ہی مختصر سی اسٹیٹمنٹ دی ہے، بات تو سمجھ آ گئی کہ ان کے تحفظات دور نہیں ہوئے، تو اب ان کی پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ اس کی پابند ہوں گی، تو اگر تحفظات دور نہیں ہوئے تو ظاہری بات ہے پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ ہی جائے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ناصر خان موسیٰ زئی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں تحریک انصاف چھوڑ کے جمعیت علماء اسلام میں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی دو ارکان مومنہ وحید صاحبہ سے اور زہرا نقوی صاحبہ سے بھی بات کی۔ یہ دونوں بھی جو ہیں ہمیں مطمئن نظر نہیں آ رہی، بلکہ مومنہ وحید صاحبہ نے تو صاف کہا کہ میں پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دوں گی۔ تو پرویز الہی صاحب نے آج گجرانوالہ میں ایک سوال کے جواب میں کیا کہا ہے، ذرا سنیں۔ جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو انلیگل آرڈر ہے، تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ساری کمی ہماری ہے، اور جو گورنر چاہتا ہے انلیگل آرڈر کر کے اس کو ہم کنفرم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب عطا تارڑ صاحب سے، جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ عطا تارڑ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو گورنر کے حکم کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بالکل اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا۔ تو اگر یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو پھر کیا ہوگا؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ہمیشہ سے ضلع کونسل گجرات کی طرح ہر ہاؤس کو چلایا ہے، ہمیشہ منمانی کی ہے۔ ان کے لیے آئین اور قانون کو پامال کرنا بالکل معمولی سی بات ہے، کیونکہ یہ گورنر کا آرڈر آئین کی کسی شک کے تحت ہے۔ گورنر کا آرڈر جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 ہے، جو کہتا ہے کہ اگر گورنر کو یہ محسوس ہو کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد حاصل نہیں ہے ایوان کا، تو وہ اسے اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں۔ اب گورنر نے ایگزیکٹلی آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے تحت آرڈر کیا۔ دیکھیے ماضی میں بھی اگر میر صاحب آپ قانونی معاملات کو دیکھیں تو جو منظور وٹو کیس ہے، حالانکہ تب راجہ سروپ صاحب گورنر تھے اور گورنر راج تھا، اور اس وقت 10 دن کا ٹائم دیا گیا تھا منظور وٹو صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے۔ یہاں تو صورتحال بہت مختلف ہے کہ یہاں جب اعتماد کے ووٹ کا کہا گیا ہے، نہ صوبے میں گورنر راج ہے اور سیشن چل رہا تھا، حکومت کا بلایا ہوا سیشن تھا۔ پرویز الہی صاحب کا صرف پرابلم یہ ہے کہ وہ زندگی میں ان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے ہار مان لی تو میں بے عزت ہو جاؤں گا، میں نے بے عزت نہیں ہونا، میں ویسے نکل جاؤں گا عدالتوں کے تھرو یا جیسے بھی، کیونکہ دیکھیے آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ لیں۔ اگر منظور وٹو صاحب والا کیس دیکھیں تو اس میں بھی لیا گیا تھا۔ اب عدالت اس کا کیا فیصلہ کرتی ہے؟ آئین کی شک برقرار ہے، ویلڈ شک ہے، آرٹیکل موجود ہے۔ پرویز الہی صاحب کے خلاف دن بدن لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ پبلکلی اس اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا۔ یہ تو 2 خواتین ہیں، ان کے علاوہ کوئی 5-6 مرد حضرات ایسے ہیں جو اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتے، ان کے شدید اختلافات ہیں پرویز الہی کے ساتھ۔ اور دیکھیے وہ ایف آئی آر والا معاملہ اپنی جگہ پر، مگر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کئی ارب روپے دیے گئے ہیں گجرات اور منڈی بہاؤدین کو اور پسماندہ علاقوں کے حق پر ڈاکہ مارا گیا ہے، اس پر شدید تحفظات ہیں، اور 3 گروپ جو ہیں وہ علیحدہ سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب بڑے سیانے اس معاملے میں، ان کو پتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ اگر میں نے اچھا ذرا نمبرز گیم بتائیں ہمیں نا، ذرا نمبرز گیم بتائیں کہ اس وقت ان کے کتنے ووٹ ہیں؟ دیکھیے ان کے اگر آپ لیگلی دیکھیں تو 188 ووٹ ہے کل، اور ہمارے جو ہیں وہ 179 ہیں، اور یہ تمام تر گنتی کرنے کے بعد ہیں، مگر میرے علم میں یہ بات ہے کہ ان کے 10 سے 12 لوگ ایسے ہیں جو پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ اب پرویز الہی صاحب کو جتنا ہم جانتے ہیں، میرے خاندان کا ان سے کچھ 40-50 سال کا تعلق ہے اور کئی نسلوں کا تعلق ہے، بڑی قربت رہی ہے۔ مجھے تو پتا ہے کہ اگر انہوں نے اعتماد کے ووٹ کے لیے ان کے نمبر پورے ہوتے تو میر صاحب وہ کل کی بجائے آج رات کو 12 بجے سیشن بلا کے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے،
انہوں نے کئی بار پہلے یہ کام کر چکے ہیں. اب کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں, وہ اس گیم سے بھاگنا چاہتے ہیں, وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں, وہ اس معاملے کو ٹیکنیکلٹیز کا اور کرائسس کا شکار کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. یہ بتا دیں کہ یہ جو کل پنجاب اسمبلی میں جو پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں جو باتیں کی ہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, ان سے ہماری بڑی نیاز مندی بھی ہے. میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ایک نجی محفل میں انہوں نے اپنے ایک ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے, وہ باقاعدہ طور پہ ان کا جاری کردہ بیان نہیں تھا. اچھا. اور دبئی میں موجود ایک نمائندے نے وہ بیان کے طور پہ اس کو جاری کر دیا. جب میں نے پارٹی میں بات کی تو ان کی پارٹی میں جو اسپوکس پرسنز ہیں انہوں نے کہا جی پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے, اور اس سے پہلے زرداری صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ میرے لیے بلاول صاحب میں اور حمزہ صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ حسن مرتضیٰ صاحب کا بیان مسکنسٹرو ہوا. ان کو عادت ہے, وہ شغل لگاتے ہیں اور ایسی گفتگو نجی محفلوں میں ضرور کرتے ہیں, تو ان کی ذاتی رائے ہوگی, پارٹی پالیسی نہیں. بہت بہت شکریہ تارڑ صاحب. اچھا خان موسیٰ زئی صاحب, اب ذرا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ آپ تحریک انصاف میں اس لیے آئے تھے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, اور بالکل درست کہا آپ نے. یہیں پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جیسے ہی میں پرائم منسٹر بنوں گا تو 90 دن کے اندر اندر میں کرپشن ختم کر دوں گا, تو وہ ختم نہیں ہوئی. لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے, ان کے MNA بن گئے, ان کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ تھے اور تحریک انصاف حکومت میں آ گئی, تو آپ کو کہیں ارد گرد کرپشن نظر آئی ہوگی. تو کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرپشن کے خلاف کوئی کارروائی کرتے تھے یا صرف نواز شریف اور زرداری صاحب کی کرپشن کے بارے میں بات کرتے تھے؟ حمید میر صاحب, بیسیکلی ہم جس امید سے آئے تھے کہ واقعی اس ملک سے کرپشن ختم ہوگا, ہمارے جو اداروں میں, جو بیوروکریسی میں جو ایک ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے, اس سے ہم چھٹکارا حاصل, لیکن بدقسمتی سے ان کے اگینسٹ الٹا ہو گیا. یہ تو چھوڑ, جو میرے خیال میں جو خود خان صاحب کے جو توشہ خانہ کے, چونکہ وہ خان صاحب ہمیں مثالیں اور ہمیں درس دیتے تھے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہاں پہ کاروبار کے لیے اور مال بنانے کے لیے آئے تھے, تو خان صاحب نے خود توشہ خانہ پہ ہاتھ صاف کر کے ایک کاروبار اور ایک مال بنایا ہے. تو جو کہ میرے خیال میں خان صاحب کو چاہیے کہ وہ خود عدالتوں کے سامنے آ کے, قوم کے سامنے آ کے, ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کرپٹ لوگ ہیں, اور دوسری طرف جو ہماری پارٹی کے جن پہ الزامات ہیں, خاص کر پرویز خٹک صاحب پہ BRT کا, ملم جبہ کا, اور ہماری جو سونامی ٹری KPK میں تھا, اس طریقے سے KPK میں اور کئی مثالیں ہیں منسٹروں کے ہیں. ہمارے گورنر شاہ فرمان پہ ایک بہت بڑا الزام لگا تھا, جو خان صاحب کو سارے ثبوتوں کے ساتھ ان کی PM ہاؤس میں ان لوگوں کی میٹنگ ارینج کر کے, وہ جو ارباب شہزاد نے کوئی میٹنگ کروائی تھی, نوکریاں بیچنے کا الزام تھا. بالکل. اور اس کے اگینسٹ پھر FIA اور IB کا ایک ٹیم بھی مقرر ہوا تھا, اس نے پروف بھی ان کو خان صاحب کو بھیجے تھے, لیکن اس کا شاہ فرمان کے خلاف کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا. تو یہی ساری چیزیں کہ ہم ان سے ڈسارٹ ہو گئے کہ یہ جو خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں یا جو قریبی لوگ ہیں, وہ جو بھی کچھ کر رہے وہ مبرہ ہے ساری چیزوں سے. تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ فرا گوگی پر یا جو فارغ فنڈنگ کیس ہے, لیڈر یہ ہوتے ہیں کہ اگر میں ایک چیز کے خلاف ہوں تو وہ سامنے آ کے اور عدالتوں کو اور قوم کے سامنے ہو کہ جی میں بھی احتساب کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ خان صاحب کہے کہ اگر مجھے کوئی گرفتار کر لے اور آپ لوگ نکلے, اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں جنگل کا قانون اور مائٹ از رائٹ والا قانون ہونے چاہیے. رول آف لا پہ جو یہ ہمیں درس دیتے ہیں, رول آف لا نہیں ہونی چاہیے کہ اگر غریب جو سکل چور اگر چوری کرے تو وہ تو جیل میں چلے جائے, لیکن اگر ملک کے وزیر اعظم اور بڑے لوگ چوری کرے تو ان کے لیے چوری کو بچانے کے لیے لوگ آئے, ان کو کوئی ہاتھ نہ ڈالے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ تاثر تو مل رہا ہے کہ میں بھی علاقے کا MNA ہوں, اگر میں نے کوئی چوری کی ہے تو میں بھی اپنے اس چور کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ مجھے کیوں پکڑ رہے ہو, یہ تو صرف غریبوں کو پکڑنے کے لیے سسٹم ہے. یہ بتائیں کہ آپ الیکشن لڑ کے آپ اسمبلی میں آتے ہیں, تو ابھی جب بھی الیکشن ہوگا تو آپ لوگوں کے پاس ووٹ لینے جائیں گے, تو آپ نے کبھی سوچا کہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے عمران خان جو ہے اس نے توشہ خانہ پہ ہاتھ صاف کیا
اور اس کے ارد گرد جو لوگ تھے ان پہ بھی بڑے الزامات تھے، لیکن اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی مہنگائی شہباز شریف کے 6 مہینے کے اندر ہو گئی ہے. تو وہ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں لوگوں کے حافظے اتنے کمزور نہیں ہیں. جو خان صاحب کا جب ہماری حکومت تھی 4.25 سال، تو اس میں بھی مہنگائی، ڈالر، سارے پرائسز جو پچھلی گورنمنٹ تھے ان سے آلموسٹ ڈبل ہو گئے تھے. لیکن اس کو میں نہ خان صاحب کو نہ میرے خیال میں موجودہ گورنمنٹ کو قصوروار ٹھہرتا ہوں، چونکہ یہ جو انٹرنیشنلی ایک مہنگائی آئی ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو یہ سسٹم تھوڑا سا جو ریٹس ہے، مہنگائی ہے، وہ ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ صرف اس گورنمنٹ میں نہیں ہے، جو پچھلی گورنمنٹ تھا ہمارا خود جو ہے، چونکہ جب ہمارے 2021 میں دسمبر میں جو پشاور میں پہلا جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا تھا، تو وہاں پہ ہم سے لوگ ٹکٹیں نہیں لے رہے تھے پی ٹی آئی کے، چونکہ مہنگائی بہت زیادہ تھی. چونکہ اب لوگوں کو احساس ہو گیا کہ چلو وہ خان صاحب کے وقت میں، اس لیے خان صاحب کے وقت میں تھا اور یہ بھی ہے، تو لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. آپ کا استعفیٰ قبول ہوا کہ نہیں ہوا ابھی تک؟ نہیں، قبول نہیں ہوا ہے. تو آپ چاہتے ہیں آپ کا استعفیٰ قبول ہو جائے؟ نہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جب سیشن سٹارٹ ہوگا تو میں اسمبلی میں جاؤں گا، چونکہ ہم نے... آپ اسمبلی میں جا کے استعفیٰ دیں گے؟ نہیں، میں اسمبلی میں استعفیٰ نہیں دوں گا. میں جا کے میں اسپیکر صاحب کے سامنے اپنی استعفیٰ واپس لے کر میں اسمبلی میں بیٹھوں گا، اپنے حلقے کی نمائندگی کروں گا، چونکہ قوم نے مجھے منتخب کر کے اپنے حلقے کی آواز... اصولی طور پہ اب آپ کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے اور جے یو آئی کے ٹکٹ پہ دوبارہ بائی الیکشن نہیں لڑنا چاہیے؟ نہیں، وہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ چونکہ ہمیں تقریباً 1 سال ہونے والا ہے مارچ میں کہ ہم نے استعفے دی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ خان صاحب اگر یہ لوگ استعفوں میں سنجیدہ ہے تو ہمیں کہہ کر کے جا کے اپنے استعفے وہاں پہ اسپیکر کے سامنے ویریفائی کر دے. تو یہ کبھی کہتے کہ ہم عدالت جا رہے کبھی، تو میں ان کو اس کے لیے ایک ماڈل کے طور پر کہ میں اسپیکر کے سے ملوں گا کہ جی اگر مجھے آج استعفیٰ واپس لینا ہے تو آج میں ان سے ویریفائی بھی کر سکتا ہوں. ہاں، اور یہ بھی یہاں پہ آن دا فلور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب، میرے جو صوبے کے جو لیڈر ہے، جب وہ استعفیٰ دیں گے تو میں ان کے پیچھے استعفیٰ دوں گا. اچھا، ذرا فیصل چودھری صاحب ہیں، ملک کے معروف قانون ہیں اور وکیل بھی ہیں تحریک انصاف کے، ان سے بات کریں. السلام علیکم فیصل صاحب. جی السلام علیکم سر. بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ یہ ناصر خان موسیٰ زئی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے تحریک انصاف کے باقی ارکان اسمبلی کے ساتھ استعفیٰ دے دیا تھا. یہ کہہ رہے ہیں اب میں واپس جاؤں گا اسمبلی میں، اپنا استعفیٰ واپس لوں گا اور پھر میں اپنے ارکان جو باقی جو میرے حلقے کے لوگ ہیں ان کی خدمت کروں گا. تو یہ پاسبل ہے؟ اس میں قانون کیا کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ استعفیٰ دے دیں تو دوبارہ واپس لے کے پھر آپ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ناظم موسیٰ زئی صاحب سمیت جو پی ٹی آئی کے جو دیگر اراکین ہیں، ان کے استعفیٰ جو ہے وہ قاسم سوری صاحب منظور کر چکے ہیں، اور اس میں ایک نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو چکا تھا. جی. اور اس نوٹیفیکیشن کو بعد میں جب موجودہ اسپیکر آئے تو انہوں نے ان کو روک لیا تھا. تو اب موجودہ اسپیکر صاحب کی یہ کہنا ہے کہ وہ اب اس میں کوشچن یہ رائز ضرور ہوگا کہ اگر ایک دفعہ استعفیٰ منظور ہو چکا ہو تو کیا اسپیکر جو ہے وہ دوسری دفعہ بھی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب فلور آف دا ہاؤس پہ یہ معاملہ ہو، ویسے تو جو ایک دفعہ دے دیا ہو تو اس کے بعد اس کو ریٹریکٹ کرنا نوٹیفیکیشن کے بعد تو مشکل ہوتا ہے، لیکن اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا. اچھا، ایک اور قانونی سوال یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے پرویز الہی صاحب سے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. فواد چودھری صاحب فرما چکے ہیں کہ ہم 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، لیکن پرویز الہی صاحب نے آج گجرانوالہ میں کہا ہے کہ گورنر کا حکم اللیگل ہے اور اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قانون کے مطابق وہ اعتماد کا ووٹ ان کو لینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں صاحب، یہ سبجیکٹس میٹر ہے. انہوں نے وہ جو گورنر صاحب نے وجوہات دی ہیں، جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ کچھ کنونسنگ وجوہات نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر صاحب نے جن وجوہات کی بنا پہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ تو ایسا ہی ہے جیسے اگر گورنر صاحب کی بریک فاسٹ پہ لڑائی ہو جائے وزیر اعلیٰ سے، یا ان کو وزیر اعلیٰ کا چہرہ پسند نہ ہو تو صبح شام ان کو کانفیڈنس کا ووٹ لینے کئی کہتے رہیں گے. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بل پاس نہ کر سکے گورنمنٹ، اور خاص کر بجٹ یا فائنانس بل جس کو کہتے ہیں، وہ پاس نہ ہو سکے تو پھر گورنمنٹ کو چانس دیا جاتا ہے
کہ آئین کا مطمع نظر بھی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو بچانا ہوتا ہے، تو پھر اعتماد کا ووٹ جو ہے اس کا کہا جاتا ہے. اور جو آئین ہے اس کو پولیٹیکل مسچیفس کے لیے یعنی سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اس کا میکنزم ہے چلانے کا. تو پرویز الہی صاحب کی ایک بات تو اس بات پہ بالکل وزن ہے کہ جو وجوہات دی ہیں گورنر صاحب نے وہ کوئی کنونسنگ نہیں ہے، اور اگر اس طرح سے اعتماد کا ووٹ جو ہے لینا شروع ہو جائے تو کوئی بھی گورنر جو ہے وہ تو پھر جو امور مملکت ہیں وہ چل نہیں سکیں گے. اور باقی لینا اعتماد کا ووٹ نہ لینا وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اس میں قانونی طور پہ تو کوئی ظاہر میں رائے نہیں دے سکتا، ان کی جماعتوں کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن جو ریزنز گورنر صاحب نے دی ہیں وہ قطعی طور پہ نہ وہ کنونسنگ ہے، نہ ہی وہ قانونی طور پہ سسٹین کر سکتی ہیں میری اوپینین میں. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی. ایک وقفے کے بعد ناصر خان موسیٰ صاحب سے پوچھیں گے کہ اور کتنے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے جو ان کے ساتھ جا کے اپنے استعفے واپس لینے کے لیے تیار ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ناصر صاحب جلدی سے ذرا بتا دیں کہ آپ تو جا رہے ہیں اسمبلی میں واپس، استعفیٰ بھی اپنا واپس لے رہے ہیں، اور بھی کوئی ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے جو آپ کی طرح اپنے استعفے واپس لے کے ہاؤس میں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ بالکل حمید میر صاحب، سب سے پہلے میں تو جو فیصل چودھری صاحب کے جو استعفوں کی تھی، بیسیکلی استعفیٰ دینے سے پہلے اسی صبح ہماری پارلیمانی میٹنگ ہوئی تھی اور خان صاحب نے رائے لی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں 80% وہ ریکارڈ پہ ہے، چونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا تھا، اس میں کمیٹی میں ریکارڈ بھی ہوگا. 80% لوگوں نے کہا کہ ہمیں استعفے نہیں دینا چاہیے اور ہمیں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن خان صاحب کھڑے ہو گئے کہ میں استعفے دینے جا رہا ہوں، اگر کوئی دینا چاہتے تو میرے پیچھے آ جائے. تو ایک اس پہ کمپیوٹر سے پرنٹ سارے تھے اور وہ اس پہ صرف ہم نے وہ سائن کیے تھے. باقی جو آپ نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں، تو ڈیفینیٹلی 80% تو اس ٹائم آن ریکارڈ ہے. اگر آپ اس کی کمیٹی کے ریکارڈ نکالے تو 80% تو اس ٹائم کہہ رہے کہ ہم دینا نہیں چاہ رہے. تو اب جب میں جاؤں گا انشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایم این اے سے کہ وہ میرے پیچھے آئیں گے. بہت بہت شکریہ ناصر خان موسیٰ صاحب. اور جو آپ کو ناصر خان موسیٰ صاحب نے بتایا ہے، نمبر یہ نہیں بتا رہے، کراچی سے بھی کچھ ایک ایم این اے جو ہے پی ٹی آئی کا، ان کا ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور 2-3 اور بھی ہیں، ان کا بھی ان کے ساتھ رابطہ ہے. پتہ آپ کو تھوڑے دن میں چل جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.